बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, मेरा प्लान तो ये था कि बहरिया टाउन के हवाले से एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। बहरिया टाउन की वो जो बड़ी ख़बर है आप नाज़रीन के साथ मैं शेयर करूँगा। और जब नाज़रीन मैं इस ख़बर पर काम कर रहा था तो इस दौरान जो आप जानते हैं कि 3 जून को जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों का मामला है, जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ायज़ा की सरबराही में फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है। उस मखसूस नशिस्तों पर जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलें हैं, इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के ख़िलाफ़ और पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले के ख़िलाफ़, उन अपीलों पर समाअत से 48 घंटे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। उससे तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान पहुंचा है, उसमें इमरान खान के लिए क्या बुरी खबर है, और फिर फटा किस बात पे पड़ा है। और फिर एक खबर ये भी चल रही है कि जो एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा ऑफिस है, उसकी तरफ से सीएम केपीके अली अमीन गंडापुर साहब को कोई लेटर लिखा गया है, और उस लेटर में जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा हैं, जो बेंच को हेड कर रहे हैं, फुल कोर्ट को हेड कर रहे हैं, उन पे एतराज़ उठाया गया है। तो इस लेटर की भी एक अलग से कहानी है। इस लेटर का भी ड्रॉप सीन हुआ है। तो ये सारी डिटेल इस प्रोग्राम में आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर डेवलपमेंट्स भी हैं जिनका ताल्लुक बानी पीटीआई से है, तहरीक इंसाफ से है, वो डिटेल भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और जो बहरिया टाउन वाले नाज़रीन जो ख़बर है, जो मैं आपको चलो बता देता हूँ, उसी नौयत की ख़बर है कि जिस तरीके से कराची प्रोजेक्ट के हवाले से मलिक रियाज हुसैन को 460 अरब की कमिटमेंट सुप्रीम कोर्ट को देनी पड़ी। वो अलग बहस है कि वो 460 अरब मलिक रियाज ने जमा करवाए नहीं करवाए, वो एक अलग बहस है। अब उसी नौयत का एक और मुकदमा मलिक रियाज हुसैन को फ़ेस करना है, बल्कि फ़ेस करना पड़ रहा है, जिसमें हो सकता है कि अरबों रुपए मज़ीद देने पड़ें, या फिर नैब का एक नया रेफरेंस जो है वो फिर मलिक रियाज हुसैन को फ़ेस करना पड़ेगा। तो ये जो बहरिया टाउन वाली ख़बर है वो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे नाज़रीन, जो फुल कोर्ट तश्कील दिया गया है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर, जो कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से है। लेकिन नाज़रीन, इस मामले की डिटेल पे आने से पहले कल फुल कोर्ट अपना तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ है। उस कोर कमेटी के इजलास का नाज़रीन मुख्तसर सा एलामिया मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि उस एलामिया से हमारी ख़बर आगे चलेगी। ये नाज़रीन तहरीक इंसाफ का एलामिया है। अब इसमें क्या कहा गया नाज़रीन, आप सुनते जाएँ। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी इजलास के फैसले, यानी कोर कमेटी के इजलास में फ़ैसले क्या हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई के ट्वीट पर एफआई की तहकीकात को मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ का हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा। एफआईए के मुकदमे पर हिकमत अमली की तैयारी कानूनी टीम की सपोर्ट। अलमनाक सानिया सकूत ढाका की मुरक्कात सियासी हैं। सकूत ढाका में सबसे कलीदी किरदार अवामी मैंडेट की तौहीन ने अदा किया। आज भी तमाम तर तबाहकारियों समेत कारफरमा हैं। तहरीक इंसाफ कोर कमेटी 9 मई वाक़े पर जुडिशल कमीशन बनाने का फिर से मुतालबा करती है। अब इसको नाज़रीन अगर हम डिस्कस करें तो जो ट्वीट खान साहब के ऑफिशियल एक्स अकाउंट से किया गया हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से, शेख मुजीब रहमान के हवाले से मैं ये थोड़ा सा तज़किरा करूँगा। उसमें आपने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा थे, जो क़यादत थी, वो पीछे हट रही थी कि खान साहब के अकाउंट से नहीं किया गया, खान साहब के ये इल्म में नहीं था, खान साहब को बगैर बताए किया गया। इसमें भी नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि कल जब पीटीआई की लीडरशिप की इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है, जिसमें इंतज़ार पंजोता साहब भी थे, खान साहब ने अपनी सोशल मीडिया की टीम को जो है वो सराहा है, उनको शाबाश दिया, उनको अप्रिशिएट किया कि जो कुछ भी किया गया ठीक किया गया है। क्योंकि कल की इस मुलाकात के बाद इंतज़ार पंजोता साहब जब मीडिया पे आए, मीडिया के नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू की, तो वो क्या बताते हैं कि खान साहब ने अपने सोशल मीडिया के जो वॉरियर्स हैं, जो टीम है, उनको सराहा है, उनको सपोर्ट किया है। और उसके बाद फिर कोर कमेटी के इलामे में वही बातें उस हमूद रहमान कमीशन रिपोर्ट के हवाले से करना, बातें करना और शेख मुजीब रहमान की बातें करना, इसका मतलब ये है कि इस नुक्ते पे भी इख्तलाफ मौजूद है। जहां पीटीआई के लोग इस मामले को हसास समझते हुए इससे डिस्टेंस अख्तियार कर रहे थे और विद इन द क्वालिटी इंक्वायरी की बात कर रहे थे, और ये भी कह रहे थे कि खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। तो खान साहब की अगर सोशल मीडिया टीम ने जिस तरीके से ये सब कुछ पब्लिक किया है, ये वीडियो अपलोड की है, तो खान साहब अगर अपनी पीटीआई की टीम को सराह रहे हैं, तो फिर खान साहब उस वीडियो को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब वो केस एफआईए ने बनाना है, एफआईए तहकीकात करने के लिए गई थी, लेकिन खान साहब ने उस टीम के साथ किसी किस्म का तावन करने से, शामिल तफ्तीश होने से इनकार कर दिया था। तो अब ये मामला जो पीटीआई इसके ऊपर पानी डाल रही थी,
کہ اس معاملے آگ کو بجھایا جائے اور معاملہ جو ہے وہ عمران خان تک نہ جائے، اب وہ معاملہ خان صاحب نے خود ایکسیپٹ کر لیا ہے، اور سوشل میڈیا ٹیم کو خان صاحب جو ہے وہ داد دے رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ اسی ناظرین اعلامیہ میں جو کور کمیٹی نے جاری کیا، اس میں ایک اور بات بھی ہے۔ چیف جسٹس سے بانی پی ٹی آئی اور تحریک انصاف کے مقدمات سے خود کو الگ کرنے کا مطالبہ، یعنی تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصہ جو ہیں، جو بھی بانی تحریک انصاف عمران خان صاحب سے جڑے مقدمات ہیں، ان مقدمات سے وہ الگ ہو جائیں، ان مقدمات کی وہ سماعت نہ کریں۔ تھوڑا سا ناظرین آپ کو پیچھے لے کے چلوں گا کہ جب یہ توشہ خانہ کا کیس چل رہا تھا جج ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت میں، تو اس وقت بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی حکمت عملی تھی وہ یہ تھا کہ آپ ہمایوں دلاور پہ اعتراض کریں، اور پھر ہمایوں دلاور کے جو انٹرم آرڈرز ہوتے تھے، یعنی عبوری جو حکم نامے ہوتے تھے ہر دن کی سماعت کا، وہ چیلنج کر دیتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ تو خواجہ حارث صاحب اس کیس کو پرسو کر رہے تھے، اور خواجہ حارث صاحب کو کہا گیا پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرف سے، پی ٹی آئی کے جو لیگل مائنڈز ہیں ان کی طرف سے، کہ آپ ہمایوں دلاور پر بھی اعتراض اٹھائیں اور آپ چیف جسٹس عامر فاروق پر بھی اعتراض اٹھائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلتا تھا توشہ خانہ کے جج ہمایوں دلاور، تو خواجہ حارث صاحب نے وہ جو ان کو انسسٹ کیا جاتا تھا، ان پہ دباؤ ڈالا جاتا تھا، ان پہ زور ڈالا جاتا تھا کہ آپ عامر فاروق پہ اعتراض کریں، تو خواجہ حارث صاحب نے عامر فاروق پہ بھی اعتراض نہیں کیا تھا، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر جج ہمایوں دلاور پر بھی اعتراض نہیں کیا تھا، بلکہ خواجہ حارث صاحب جب ان کے اوپر بہت زیادہ یہ انسسٹ کیا گیا، ان پہ زور ڈالا گیا کہ آپ یہ دباؤ کیوں نہیں کرتے، آپ یہ اعتراض کیوں نہیں اٹھاتے، تو وہ جو کیس تھا جس کیس میں وہ پیش ہو رہے تھے، عمران خان صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، اس کیس سے الگ ہو گئے تھے۔ خواجہ حارث صاحب جب الگ ہوئے تو اس کے بعد پھر شیر افضل مروت صاحب تھے، اور اس کے بعد پھر باقی جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے لطیف کھوسہ صاحب تھے، انہوں نے وہ کیس جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آرگو کیا، مطلب انٹرم ریلیف کی حد تک جب وہ فیصلہ سسپینڈ کر دیا گیا، اب بھی اپیلیں تو وہ حتمی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کا فیصلہ کرنا ہے، تو خواجہ حارث صاحب پیچھے ہٹ گئے۔ اب پھر وہ نیب کا جو مقدمہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، وہ نیب والا جو ترمیم میں خواجہ حارث صاحب پیش ہوتے تھے چیف جسٹس مدیال کے سامنے، اس پہ جو انٹرا کورٹ اپیلیں وفاقی حکومت کی جانب سے دائر کی گئیں، وہ بھی جو آخری جمعرات کے روز سماعت ہوئی، اس میں خواجہ حارث صاحب اب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات تو کریں گے، لیکن اب جو اعتراض کی باتیں ناظرین سامنے آ رہی ہیں، 6 جون کو یہ نیب کی ترمیم والا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے، اور جو فل کورٹ ہے ناظرین، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے مقدمے کی سماعت کرے گا، اس کی سماعت 3 جون کو ہونی ہے۔ ویسے تو یہ بھی اب ایک نیا بیانیہ اور اس قسم کی قیاس آرائیاں یا اندازے لگائے جا رہے ہیں مفروضے کی بنیاد پہ، کسی بیس کے بغیر، کسی بنیاد کے بغیر، کہ اب اس کیس کو لمبا کیا جائے گا۔ قاضی فائصہ صاحب فل کورٹ میں آئے ہیں تو اس کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس کو کھینچا جائے گا، لمبا کھینچا جائے گا، یہ ناظرین نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے سامنے آن ریکارڈ موجود ہے کہ قاضی فائصہ صاحب نے جس کیس پہ ہاتھ ڈالا ہے، اس کیس کو 4 سماعتوں میں کنکلوڈ کر دیا ہے، اور اس میں کوئی لمبی لمبی تاریخیں نہیں ڈالی، کیسز کو ڈیسائیڈ کیا ہے۔ ماضی کے اگر ہم رجیم میں جائیں، سپریم کورٹ کی ماضی کی جو رجیم تھی، آپ یہ نیب ترمیم کا مقدمہ دیکھ لیں، 50 سے زیادہ سماعتیں ہوئیں، 53 سماعتیں ہوئیں، 2022 میں کیس شروع ہوا، اور 23 میں جا کے 1 سوا سال تک کیس چلتا رہا، پھر جا کے ڈیسائیڈ ہوا۔ اب دیکھیں 3 کو یہ فل کورٹ والا معاملہ مخصوص نشستوں والا زیر سماعت آئے گا، 6 کو جو ہے وہ نیب ترمیم والا مقدمہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا، تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ 3 سے لے کے 6 جون سے پہلے یعنی 3، 4، 5 کو یہ جو نیب ترمیم والا، یہ جو مخصوص نشستوں والا کیس ہے، اسے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائصہ ڈیسائیڈ کر دیں گے۔ اب اسی کیس میں بھی ناظرین جو وکیل ہیں پی ٹی آئی کے، وہ ہیں فیصل صدیقی صاحب۔ فیصل صدیقی صاحب جب پہلی سماعت میں پیش ہوئے جسٹس منصور علی شاہ کے سامنے، انہوں نے کیس بڑا اچھا آرگو کیا، اپنے پوائنٹس جو ابتدائی تھے وہ انہوں نے عدالت کے سامنے رکھے، اور پھر آپ کے سامنے ہی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب، جسٹس اطہر منالہ صاحب، جسٹس محمد علی مظہر صاحب نے اس پہ انٹرم آرڈر جاری کیا، جو مخصوص نشستوں پہ آئے تھے ان کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو کہہ دیا کہ آپ ان کو سسپینڈ کر دیں ٹل فردر آرڈر، اور پھر فل کورٹ بنانے کے لیے معاملہ بھجوا دیا گیا پریکٹس اینڈ پروسیڈور کمیٹی کو۔ اب آپ خود دیکھیں کہ اگر سینئر پیونی جج ایک کیس چیف جسٹس کو ریفر کر رہا ہے، پریکٹس اینڈ پروسیڈور کمیٹی کو بھجوا رہا ہے کہ اس پہ لارجر بینچ بنوایا جائے، اس پہ لارجر بینچ کی بنانے پر معافی چاہتا ہوں ناظرین، کیونکہ گرمی زیادہ ہے، گرمی کی وجہ سے موبائل کی جو ریکارڈنگ ہے وہ موبائل ہیٹ کرنے کے بعد اس کو سٹاپ کر دیتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کو یہ اپنے ویڈیو میں کچھ 2 جمپ نظر آئے ہوں گے، تو میں جلدی کنکلوڈ کروں گا، اور اگر اس میں دوبارہ ٹرپنگ ہوئی تو پھر وہ مروت صاحب والی خبر رہ جائے گی، پھر اس کو نیکسٹ ویلاگ میں شامل کر لیں گے، تو آپ بھی دعا کریں۔ تو اس میں اب فیصل صدیقی صاحب جو اس کیس میں پاکستان تحریک انصاف کے لائر ہیں، انہوں نے انکار کر دیا ہے، کیونکہ کل سے یہ سوشل میڈیا پہ باتیں ہو رہی ہیں کہ قاضی فائصہ صاحب پہ اعتراض اٹھایا جائے، اور اس میں مختلف اس کی توجیحات جو ہے وہ کھڑی جا رہی ہیں
ایک تو وہ آئینی ترمیم آئے گی تو اس کا فائدہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ہوگا، یہ اعتراض اٹھایا جائے۔ دوسرا وہ بلے کے نشان والا کہا جا رہا ہے کہ وہ فیصلہ بھی قاضی فائز صاحب نے دیا تھا، اس کے کانسیکوینس میں یہ ساری لٹیگیشن چل رہی ہے، تو یہ اعتراض بھی اٹھایا جائے۔ اب اس پہ جو فیصل صدیقی صاحب ہیں تحریک انصاف کے وکیل ہیں، ان کی طرف سے یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اس بینچ پہ مکمل اعتماد کرتے ہیں، فل کورٹ پہ انہیں مکمل ٹرسٹ ہے، چاہے چیف جسٹس قاضی فائز صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، چاہے جو 13 کے 13 جو ارکان ہیں فل کورٹ کے، وہ کسی کے اوپر اعتراض نہیں اٹھائیں گے، کسی کے اوپر آبجیکشن نہیں کریں گے۔ اور یہ ناظرین اسناد ملک صاحب کی سٹوری ہے، اسناد ملک صاحب کی خبر ہے، ان کی بات ہوئی ہے فیصل صدیقی صاحب کے ساتھ، تو جب بات ہوگی تو میرے خیال سے تو فیصل صدیقی صاحب ویسے بھی اس طبیعت کے نہیں ہے کہ وہ ججز کے اوپر اعتراض اٹھائیں۔ ہاں یہ اعتراض وہ اٹھا سکتے تھے کہ یہ جو بینچ بنا ہے، منصور شاہ صاحب نے جو ریکمینڈ کیا تھا کہ بڑا بینچ بنائے، وہ اگر 5 رکنی ہوتا تو وہ کہہ سکتے تھے کہ اس کو 7 رکنی کر دیں، لیکن اب تو فل کورٹ بنا دی گئی ہے اور فیصل صدیقی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کا اعتراض وہ نہیں اٹھائیں گے۔ اب ایک اور خبر چلی ناظرین، وہ خبر ناظرین یہ چلی ہے عبدالقیوم صاحب کی خبر ہے، عبدالقیوم صدیقی صاحب کی جونیئر سے ان کا تعلق ہے کہ کے پی کے ایڈوکیٹ جنرل آفس جو ہے، کے پی کے کا ایڈوکیٹ جنرل آفس جو ہے، وہاں پہ ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں یہ فیصلہ ہوا ہے کہ حکومت کو خط لکھا جائے گا جو چیف منسٹر ہیں خیبر پختونخوا کے، اور ان سے کہا جائے گا کہ یہ جو بینچ بنا ہے اس پہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ اعتراض کیا جائے، اور چونکہ ایک کوئی آئینی ترمیم اگر ہوتی ہے آگے چل کے ججز کی مدت ملازمت بڑھانے کے حوالے سے، تو اس کا ڈائریکٹلی جو فائدہ ہے وہ چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کو ہوگا۔ اب اس خبر کی فیٹ میں آنے سے پہلے ناظرین، یہ جو لیٹر ہے، یہ جو ڈسکس کیا گیا ہے، اگر ایسے ہی ہو جاتا ہے، اگر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے، کے پی حکومت اس کی اپروول دے دیتی ہے، اور میں آپ کو ناظرین بتا دوں کہ ابھی تک وہ خط نہیں لکھا گیا، بلکہ میں آپ کو اور خبر دے دوں کہ اس لیٹر کے حوالے سے جب ہم نے خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل آفس سے بات کی، شاہ فیصل صاحب سے بات کی جو کہ اے جی ہیں کے پی کے، انہوں نے کہا کہ میں نے ایسا کوئی لیٹر نہیں لکھا، ہم نے ایسی کوئی مشاورت، کوئی ایسا اجلاس خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل آفس میں نہیں کیا، اور ہمیں اگر کوئی اعتراض کی بات آئے گی وہ ہمیں کے پی حکومت کی طرف سے ہمیں کنوے کیا جائے گا، ہم نے خود سے ان کو کنوے نہیں کرنا، ہم نے خود سے ان کو ریکمینڈ نہیں کرنا۔ ہاں اگر کے پی حکومت نے کہا کہ آپ کوئی اعتراض اٹھانا ہے کسی جج پہ تو وہ کہیں گے تو ہم فائل کر دیں گے، ابھی تک ہمارے پاس ایسی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ یہ ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا شاہ فیصل صاحب کا کہنا ہے۔ دوسری طرف ناظرین جو سٹوری ہے قیوم صدیقی صاحب کی، میں کہتا ہوں کہ وہ خبر بھی ٹھیک ہے، اس خبر کے کانسیکوینس میں اب اے جی آفس جو پیچھے ہٹا ہے، یہ میرا اندازہ ہے، کیونکہ جو قیوم صدیقی صاحب ہیں ان کی جو خبر ہے وہ ایسے وہ خبر نہیں دیتے۔ ہاں ان کی خبر میں ایک غلطی ہو سکتی ہے کہ انہوں نے کہا کہ لیٹر لکھ دیا گیا، وہ بھی ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا، وہ بھی ان کو جو خبر دینے والا سورس ہے، مجھے پتہ ہے سورس بھی کون ہے، حالانکہ مجھے صدیقی صاحب نے سورس نہیں بتایا، لیکن ان کی جس شخصیت کے ساتھ گپ شپ ہے خیبر پختونخوا کی، مجھے پتہ ہے کہ خبر وہاں سے آئی ہے، اور جب خبر چلی ہے اس کے بعد پھر یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور اب خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ خبر جیو واپس نہیں لیتا تو پھر میں ان کے خلاف سوٹ فائل کروں گا، ڈیفیمیشن کا سوٹ فائل کروں گا، فیک نیوز چلائی ہے۔ لیکن ناظرین اگر اس لیٹر پہ چلیں اور یہ اعتراض آ جاتا ہے، چلیں خیبر پختونخوا کی حکومت، ہم مفروضے پہ چلتے ہیں کہ کے پی حکومت کہتی ہے کہ یہ اعتراض ہونا چاہیے اور ایڈوکیٹ جنرل آفس یہ اعتراض فائل کر دیتا ہے، تو صرف چیف جسٹس قاضی فائز صاحب پہ اعتراض نہیں ہوگا، آپ بے شک پن پوائنٹ کریں، سنگل آؤٹ کریں قاضی فائز صاحب کو، اور اگر ایسی کوئی ترمیم آتی ہے جو کہ ابھی ریکارڈ پہ ہے نہیں، کوئی ترمیم ابھی کسی جگہ پہ ریکارڈ پہ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹس موجود نہیں، یہ مفروضہ چل رہا ہے سارا، لیکن چلیں اگر قاضی فائز صاحب پہ اعتراض اٹھاتے ہیں، اس ترمیم کا فائدہ کیا آنے والے چیف جسٹس کو نہیں ہوگا منصور علی شاہ صاحب کو؟ کیا اس ترمیم کا فائدہ جسٹس منیب اختر کو نہیں ہوگا؟ کیا اس ترمیم کا فائدہ جسٹس یحییٰ افریدی کو نہیں ہوگا؟ کیا اس ترمیم کا فائدہ جسٹس عائشہ ملک صاحبہ کو نہیں ہوگا؟ کیا اس ترمیم کا فائدہ جسٹس شاہد وحید کو نہیں ہوگا؟ 1 2 3 4 5 6 آگے آنے والے جو 5 چیف جسٹس ہیں اور موجودہ جو چیف جسٹس ہیں چھٹے ہیں، پھر تو سب کو اس ترمیم کا فائدہ ہوگا، پھر تو سب ایٹومیٹکلی اگر ایک اٹھے گا تو پھر سب کو اٹھنا پڑے گا، کیونکہ فائدہ تو اس ترمیم کا صرف قاضی فائز صاحب کو نہیں، آنے والے چیف جسٹس صاحبان کو بھی ہوگا۔ وہ اگر تمام چیف جسٹس صاحبان نکل جاتے ہیں اسی اعتراض پہ، اگر یہ فائل کرتے ہیں، تو پھر اس کے بعد بینچ کی کمپوزیشن کیا بنے گی؟ تمام چیف جسٹس کو 13 رکنی بینچ سے نکال دیں، جسٹس امین الدین خان ہیڈ کریں گے، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ، جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس حسن نظر رضوی، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس عرفان سعادت خان، تو یہ 3 3 6 8 رکنی بینچ بنے گا، تو پھر یہ بنوا لیں اگر بنوانا ہے تو۔ لیکن جب فل کورٹ بنی ہے، فل کورٹ کا ایک کولیکٹیو وزڈم ہوگا، تو اس کے اوپر اگر کوئی اعتراض آتا ہے ناظرین تو بچگانہ اعتراض ہوگا، بچگانہ اعتراض ہوگا، اور ابھی ان کے جو وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ میں یہ اعتراض نہیں اٹھاؤں گا۔ تو یہ تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے بری خبر ہے، جو وہ چاہتے ہیں
کہ یہ اعتراض اٹھے تو ان کے وکیل نے تو اٹھانے سے انکار کر دیا، اور ماضی میں خواجہ حارث صاحب نے بھی ایسا کوئی اعتراض اٹھانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب دیکھتے ہیں 3 جون کو کیا سماعت ہوتی ہے، لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ جو نیب ترمیم کا مقدمہ ہے، انٹرا کورٹ اپیلیں ہیں، اس میں جتنا ریکارڈ مانگا گیا عمران خان صاحب کی طرف سے، سپریم کورٹ کی آفس کی طرف سے وہ تمام کا تمام ریکارڈ جو ہے وہ فراہم کر دیا گیا ہے۔ عمران خان صاحب کے جو نامزد لوگ ہیں، اور وہ ریکارڈ خان صاحب کو کب ڈیلیور کیا جائے گا میں نہیں جانتا، لیکن سپریم کورٹ سے وہ تمام ریکارڈ پی ٹی آئی کے متعلقہ لوگوں کو فراہم کر دیا گیا ہے۔ اور خواجہ حارث صاحب اگلے ہفتے غالباً عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کریں گے، اور خواجہ حارث صاحب جب ملاقات کرنے کے لیے جائیں گے تو ان کے ساتھ ناظرین جو ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہیں اور جو ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخوا ہیں وہ خواجہ حارث صاحب کے ساتھ ہوں گے۔ اب آ جاتے ہیں کہ مروت صاحب کی کیا خبر ہے۔ مروت صاحب کی ناظرین خبر یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ شیر وزیر مروت صاحب کو جو ہے وہ شوکاس نوٹس جاری کیا گیا، 3 دن میں اس کا جواب مانگا گیا، لیکن وہ جواب کی خبر ہمارے پاس سامنے نہیں آئی کہ اس شوکاس نوٹس کا شیر افضل مروت نے کیا جواب جمع کروایا ہے۔ لیکن اب ناظرین شیر افضل مروت نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اس ٹویٹ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مروت صاحب کو دراصل پارٹی سے انڈائریکٹلی فارغ کر دیا گیا ہے، اور ان کا جو جواب ہے اسے عدم اطمینان بخش قرار دیا گیا ہے۔ مروت صاحب نے ٹویٹ لکھی ہے کہ ایک سنجیدہ نوٹ، پارٹی نے مجھے میری تمام ذمہ داریوں سے فارغ کر دیا ہے، واضح طور پر خان صاحب کی ہدایت کے تحت یہ کیا گیا ہے، اب میرے پاس کوئی ذمہ داری نہیں ہے، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اپنے وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزاروں گا، میں نے اپنی ساری زندگی ایسے ہی گزاری ہے جیسے اب آپ مجھے دبئی میں دیکھ رہے ہیں، کوئی بھی مجھ سے فرائض کی بھیک مانگنے کی توقع نہ کرے، یعنی مجھ سے کسی قسم کی توقع نہ رکھی جائیں، یہ مروت صاحب کہہ رہے ہیں، کیونکہ میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے اور میں اس پر کبھی سمجھوتہ نہیں کروں گا، چاہے مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے۔ یعنی مروت صاحب پارٹی سے اپنے آپ کو اگر نکال بھی دیا جائے تو وہ تیار ہیں بے شک مجھے نکال دیں، چاہے مجھے پارٹی سے نکال دیا جائے، میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں کچھ خاص حالات میں تھوڑا سا غیر معمولی اور نفسیاتی ہوں، تمام چیزوں میں عزت نفس میری ترجیحات کی فہرست میں شامل ہیں، اور وہ سر فہرست ہے ایک بار جن لوگوں کے لیے میں لڑا تھا ان کے ذریعے عوام میں نظر انداز، ذلیل اور رسوا اور بے عزت کیا گیا، یعنی جن کے لیے میں لڑا تو جن کے لیے لڑ رہا تھا مجھے عوام میں نظر انداز اور بے عزت کیا گیا، اس لیے کوئی مجھے یہ نہ بتائے کہ کیا کرنا ہے اور کیا کرنا چاہیے، میں کسی بھی سرگرمی میں اس وقت تک حصہ نہیں لوں گا جب تک مجھے غلط ثابت نہ کیا جائے، اور خان صاحب خود مجھے ڈیوٹی نبھانے کے لیے نہیں کہتے۔ یہاں پہ غلط کا لفظ نہیں تھا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک وہ شیر افضل مروت کہہ رہے ہیں کہ جب تک مجھے ثابت نہیں کیا جاتا تو غلط مسنگ ہے، تو میں خود ایڈ کر رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ یہاں پہ غلط کا لفظ وہ نہیں لکھ سکے، تو جب تک خان صاحب نہیں کہیں گے کوئی ذمہ داری سر انجام نہیں دوں گا۔ تو مروت صاحب نے بھی اس شوکاس نوٹس کے بعد پہلا اہم سٹیٹمنٹ جو ہے وہ داغا ہے، اور اس میں اعتراف ہے کہ ان کے خلاف پارٹی نے ایکشن لیا ہے، ان کا شوکاس نوٹس کے اوپر جو جواب تھا وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا، اس کو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں ناظرین، اللہ حافظ۔